बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, हमने आपको बताया था कि 14 मैट्रिक टन गधे की खालें जो हैं वो कंटेनर क्लियर किसी और ने किया था, मलबा किसी और पे डाल दिया गया, जिसने पकड़ा था मलबा उस पे डाल दिया गया। ये डिप्टी कलेक्टर कस्टम है इमरान जाम साहब, ये उन पे मलबा डाला गया। इसके ऊपर हमने एक तफसीली जो है विला किया, मैंने और SH बंगे साहब ने, और वो मामला पहुंचा जनाब FBR तक, चेयरमैन FBR तक। फिर उन्होंने उसके ऊपर नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी छानबीन की जाए कि आखिर ये 14 मैट्रिक टन गधे की खालें जो हैं ये क्लियर कैसे हुई थी। तो नाज़रीन, वो रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मामला एक कौमी असम्बली में भी उठा है। कौमी असम्बली में अरकान पार्लियामेंट की तरफ से ये सवाल उठाया गया है कि ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गधे की जो तादाद है, खोतों की जो तादाद है, उसमें इजाफा हुआ है, गधों की तादाद में इजाफा हुआ है। लेकिन साथ ही एक दूसरे रुकने पार्लियामेंट ने यह सवाल उठाया है कि गधों की तादाद में तो इजाफा हुआ है, लेकिन खोतियों की तादाद में क्यों इजाफा नहीं हुआ। अब ये एक अलग से साइंस है जो कौमी असम्बली में बहस हुई। हालांकि कौमी असम्बली में भी इस बात पे बहस होनी चाहिए थी कि ये जो 14 मैट्रिक टन गधे की खालें थीं, ये कहाँ पे ले जाके उन गधों को ज़िबा किया गया, उनका गोश्त कहाँ गया और उनकी खालें किस तरीके से उतारी गई, और ये चाइना कौन स्मगल कर रहा था, कौन ले जा रहा था। बहस ये होनी चाहिए थी कौमी असम्बली में। लेकिन कौमी असम्बली में आपको पता ही है, फिर वहाँ भी हमारे जो अरकान पार्लियामेंट है मज़े ले के बातें करते हैं। तो उन्होंने इस इशू को तो नहीं उठाया कि 14 मैट्रिक टन गधे की खालों वाला कंटेनर जो है वो किसने क्लियर किया था। अलबत्ता चेयरमैन FBR ने इसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम करवाया है, तो इसके पे हम उनको सलाम पेश करते हैं, क्योंकि अगर वो इस पर अच्छा काम ना करवाते तो ये काफ़ी मामला ना सिर्फ गंभीर हो जाता है और आइंदा के लिए कहीं और बेगुनाह जो हैं वो तल दिए जाते, उनको तत्ते तवे पे बैठा दिया जाता। लेकिन अब इमरान जाम जो हैं, यकीनन उनका भी सांस में सांस आ गया होगा कि चेयरमैन साहब ने उस एक्शन लिया है। लेकिन सबसे बड़ी तो दिलचस्प खबर ये है कि इसके पीछे कौन था, वो हम आपको बताते हैं। SH बंगे साहब से हम ये सारी रिपोर्ट जानते हैं। और नाज़रीन, ये भी बता दूं कि ये गधों की जो स्मगलिंग, गधों की खालों की जो स्मगलिंग थी, इसमें 48 यानी 50 के करीब 48 जो हैं वो कानून की खिलाफ वर्जियाँ पाई गई हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने आज के प्रोग्राम इस व्लॉग में हम रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब SH बंगे साहब। वालेकुम अस्सलाम मांगट साहब। बंगे साहब, हमने ये सवाल उठाया था कि जो इमरान जाम डिप्टी कलेक्टर कस्टम है वो काफ़ी बेहतर ऑफिसर है कस्टम के, और ये मामला ख़ास तौर पे 14 मैट्रिक टन गधों की खालों में उन्होंने पकड़ा जी। उन्होंने निशानदेही की कि ये कंटेनर खोलें। कंटेनर खोला गया तो उसमें 14 मैट्रिक टन गधे की खालें थी, जिसके बाद उनको उनके ऊपर सारा मलबा डालने की कोशिश की गई, और डाल दिया गया, उनको मुअत्तल जो कर दिया। अच्छा, अब असल सूरत हाल बताएं। जब चेयरमैन FBR ने एक्शन लिया तो असल बात क्या सामने आई है? देखिए जी, मामला यहाँ से शुरू हुआ था कि एक कंटेनर आया MS वाव ट्रेडिंग कंपनी का। यार वाव तो ये कोई पोर्न कंपनी भी है यार। बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन ये उन्हीं को कोई सिस्टर कंपनी तो नहीं है शायद, मुझे नहीं, इस बारे में मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन MS वाव ट्रेडिंग कंपनी, क्योंकि मैंने जब इसको वाव कंपनी को सर्च किया ना, अच्छा, तो आगे खौफनाक चीजें आना शुरू हो गई। मैं कि यार इन बांदी कर दे, वो शायद आपका VPN ऑन रहता है ना, VPN ऑफ नहीं, अब तो VPN की जरूरत ही नहीं। आपको पता है ना, जब से हमने वॉर जीती है इंडिया के खिलाफ, तो अच्छा, ये तो अभी मैं आपसे सुन रहा हूँ, न्यूज़ दे रहे हैं आप। अल्लाह करे हमारे यूथ को नहीं पहुँचे ये वैसे। अच्छा, ये बताएंगे इसमें ये जो वाव ट्रेडिंग कंपनी है ना सर, ये मामला यहाँ से शुरू हुआ था कि इन्होंने जब कंटेनर जो है ना भेजना था चाइना की तरफ, तो उसके ऊपर एंटी नारकोटिक फोर्स ने जो है ना हाथ रखा कि ये इसको हम चेक करेंगे कि इसमें ड्रग्स तो नहीं है। तो जब उन्होंने उसको खोला, उसकी सर्चिंग की, सारा अपना वो किया ना, तो उन्होंने बरामद की 14 मैट्रिक टन गधों की खालें नहीं, गधों की खालें। ठीक। तो उन्होंने वो चेक की, GD चेक की, तो GD में लिखा हुआ था कि जी ये लेदर गुड्स हैं, चाइना एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारा मामला नहीं है, तो उन्होंने PCU के हवाले कर दिया। यानी खोतों का कहीं नाम भी नहीं था जिनकी खाल उतरी थी।
جب انہوں نے پی سی یو کو حوالے کیے نا پورٹ کنٹرول یونٹ کو, تو اب قانون کے مطابق جو کسٹم کا قانون ہے وہ اس کی ایگزامینیشن انہوں نے بھی کرنی تھی اور پھر اس کے بعد فردر پروسیڈنگ ہونی تھی. اور اس ایگزامینیشن میں صرف پی سی یو نے نہیں شامل ہونا تھا, پی سی یو نے شامل ہونا تھا, ڈپٹی کلیکٹر نے شامل ہونا تھا, دیگر کچھ جو قانون کے مطابق سارے معاملات ہیں انہوں نے مل کر اس کی کیا کرنی تھی, ایگزامینیشن کرنی تھی, اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد کرنا تھا کہ یہ جو ایم ایس واؤ ٹریڈنگ کمپنی ہے اس کے اوپر کیا ایکشن ہوگا اور ان کا کیا ہوگا. یہ جو کھالے ہیں یہ ویسے واؤ ٹریڈنگ کمپنی نے کام یہاں بھی گندا ہی کیا ہے, بالکل گندا کیا ہے. اچھا, معاملہ تب خراب ہوا کہ جب انٹری ماری ڈپٹی کلیکٹر رابیل کھوکر صاحبہ نے, ہاں, اور رابیل کھوکر صاحبہ نے کیا کیا کہ اس کو اللیگلی ہاں, یعنی قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اس کی ایگزامینیشن کی اور اپنے قبضے میں لے لی. اور پھر اس کے بعد ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ 14 میٹرک ٹن کھالیں کدھر پڑی ہوئی ہیں. وہ چیئرمین صاحب کو پتا ہوگا کیونکہ آخر انہوں نے انکوائری تو کروائی ہے نا. ہاں, لیکن انکوائری کس کی ہونی چاہیے یہ ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. اس کی ایک تو انکوائری نہیں ہوئی کہ وہ 14 میٹرک ٹن کھالیں کدھر ہیں, ایک تو اس کی ہونی چاہیے. اس کے لیے کیا ہے کہ ہمارے سورسز کے مطابق, ٹھیک ہے, اتھینٹک, ان میں یہ ہے کہ جو ہے جسے کہتے ہیں نا کلیکٹر انفورسمنٹ کراچی, معین الدین وانی صاحب, معین الدین وانی صاحب کی بہن ہے, وہ ہے جی عائشہ وانی, چیف فیسیلیٹیشن اینڈ کوآرڈینیشن. یار فیسیلیٹیشن نام کی ان کے ساتھ لگا ہوا ہے. انہوں نے فیسیلیٹیشن قوم کے لیے نہیں کی نا, ہاں, واؤ ٹریڈنگ کمپنی کے لیے کی ہے. یار بڑا افسوس کی بات ہے. انہوں نے پریشرائز, اچھا یہ سارے معاملے میں جب جو محمد جام عمران صاحب ہے نا, انہوں نے لیٹر لکھ دیا چیئرمین صاحب کو کہ بھئی یہ اس کے اوپر کیا ہے, میرے ساتھ زیادتی ہے. نہیں, لیٹر لکھا ہے کہ بھئی اس کی تحقیقات کریں کہ وہ کھالیں کدھر گئی ہیں اور خلاف ورزی کیوں ہوئی ہے قوانین کی. تو اس لیٹر کا کوئی جواب نہیں آیا. انہوں نے پھر دوسرا لیٹر لکھا غالباً 28 اپریل کو, ٹھیک ہے. 28 اپریل کو جب دوبارہ سے لکھا نا, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر بجائے اس کے کہ کاروائی ہوتی, جام صاحب سسپینڈ ہو گئے بائی دی آرڈر آف. اب بائی دی آرڈر آف تو جو ہے نا ادارے کی تھے, لیکن ان کے پیچھے جو عمل تھا, جو اس کا پریشر تھا, جو نیٹ ورک کام کر جو رہا تھا, یہ سارے کیس کو ڈیل کر رہا تھا خاموشی سے, جو فیسیلیٹیشن سینٹر والے تھے, جی وہ وانی عائشہ وانی صاحبہ تھی, مبینہ طور پہ مبینہ طور پر یا غیر مبینہ طور پہ, مبینہ طور پر جو رپورٹ آئی ہے یہ رپورٹ کے مطابق جو ہے یہ نا وہ عائشہ وانی صاحبہ تھی. اب چیئرمین صاحب نے تو اس کے اوپر جو ہے نا اپنا وہ کیا ہے کہ آپ مزید اس کو جو ہے نا ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے جام محمد کو جو ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو روکی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی نکلی ہیں کہ جو یہ سارا ہے نا رابیل کھوکر صاحبہ اور یہ سارا پی سی یو اور درپردہ جو احباب ہیں, انہوں نے قریباً کوئی 48 خلاف ورزیاں کی ہیں کسٹم قوانین کی, اس ایک کنٹینر پہ, مختلف کنٹینرز پہ, جس میں جو ہے نا جام عمران صاحب نے بھی خط میں اپنے ذکر کیا تھا کہ یہ تو ایک واقعہ ہے, اگر آپ رابیل کھوکر صاحبہ کی انکوائری کریں گے یا میں آپ کو جی ڈیز فراہم کروں گا, تو انہوں نے قریباً کوئی 50 ایسی جی ڈیز کی ان کے اوپر انکوائری بنتی ہے جس میں ڈرگز انلیگل آئٹمز جو ہے نا وہ انہوں نے کلیئر کروائی ہیں یہاں سے. یہ ان کے جام صاحب کے لیٹر میں بھی تھا, جام صاحب کے لیٹر میں لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو جام صاحب کے لیٹر کے اوپر ایکشن ہونے کے بجائے وہ تو سسپینڈ ہو گئے. اب جب منع کیا نا چیئرمین صاحب نے, تو ہمارے ویلاگ پہ انہوں نے یہ ان کا شکریہ, اور ہمیں بھی تھوڑا سا ہمارا ابھی ویسے آدھا کام ہوا ہے, آدھا کام ہوا ہے. اصل کام ہے جی عائشہ وانی صاحبہ اور رابیل کھوکر صاحبہ. ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ کیا کیوں, ایسا کیوں کیا, اور اس بندے کی تلاش کی جائے کہ جس نے عمران جام کو معطل کیے. یا ویسے اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے عائشہ وانی صاحبہ تھیں جو بار بار کوشش کر رہی تھیں اور اس کیس کو خود سپروائز کر رہی تھی کہ جام صاحب جو ہے نا وہ میدان سے ہٹ جائیں, وہ آؤٹ ہو جائیں. لیکن عائشہ وانی صاحبہ کا کیا انٹرسٹ تھا, اور رابیل کھوکر صاحبہ کیا عائشہ وانی کی جو ہے نا فرنٹ مین ہے, ان کے ساتھ ان کے لنکس ہے.
تیسری بات یہ کہ ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ 14 میٹرک ٹن کھالے کہاں ہیں, اور یہ پتہ لگایا جائے جب یہ عائشہ وانی اور رابل کھوکر صاحبہ کی انکوائری ہوگی نا فری اینڈ فیئر, تو پتہ چلے گا کہ یہ کھالے آئی کہاں سے تھی. دیکھیں اصل مجرم تو واو ٹریڈنگ کمپنی تھی نا, واو ٹریڈنگ کمپنی پہ اب تک کیا ایکشن لیا ہے گورنمنٹ نے؟ کسٹم نے کیا کوئی فرد گرفتار کیا ہے واو ٹریڈنگ کمپنی کا؟ سب سے پہلے خلاف ورزی کہ انہوں نے مس ڈیکلیریشن کی ہے. انہوں نے کہا تھا لیدر گوڈز ہے, وہ نکلا گدے کی کھالے. جو آپ کی اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی ہے, انہوں نے 2015 میں پابندی عائد کی ہے کہ بھئی پاکستان سے چائنا گدے کی کھالے یا گدے کی کوئی آئٹم ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی, یعنی گدھا زندہ یا مردہ یا کھال کی شکل میں نہیں جائے گا چائنا. تو ایک تو انہوں نے مس ڈیکلیریشن یعنی گدھا جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے, گدھا ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں, ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں, مردہ زندہ ہر صورت میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ, باہر نہیں چائنا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, کسی اور کو ضرورت ہی نہیں ہے, ہمارے پاکستان میں وہی کاسمیٹکس کا کام کرتے ہیں نا اس کی کھالوں کے ساتھ. جی ٹھیک ہے, اور پتہ نہیں اور کیا کیا بناتے ہوں گے وہ تو. اب اصل یہ ہے کہ ایک تو یہ دو چیزیں پتہ چلائیں, تیسری چیز یہ پتہ چلائیں کہ واو ٹریڈنگ کمپنی سے پوچھے کہ آپ یہ کھالے کہاں سے لائے تھے, کیا آپ نے خود 14 میٹرک ٹن کھالے ہیں سر جی؟ اس میں دو چیزیں ہیں نا, ایک تو یہ کہ یہ گدھے جو ہیں یہ سندھ کے تھے, پنجاب کے تھے, خیبر پختونخوا کے تھے, کشمیر کے تھے. پھر جب یہ کھالیں اتاری گئیں تو ان کا گوشت کہاں گیا. یہ یقین مانے اگر یہ اس کے اوپر ساری تحقیقات ہوں تو بڑے ملزمان پکڑے جائیں گے جی, کیونکہ وہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے جنہوں نے شہریوں کو ہوٹلوں پہ گدھے کا گوشت کھلایا, اور پھر وہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے, ان میں بے شمار وہ ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے گدھے چوری کیے ہوں گے. اس میں مال مویشی چوری کرنے والے چور بھی ملوث ہوں گے کیونکہ گدھا پکڑا اور ادھر بیچ دیا. اور پھر اب میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ لیدر گڈز ہیں, یہی کہا جی, ایسے ہی. اور آپ وہ بتائیں جہاں پہ سگریٹ کی وہ روئی آئی تھی وہاں پہ انہوں نے کہا اس میں اخروٹ ہے, اور اندر وہ روئی تھی 1.25 ارب روپے کا, جس کا انہوں نے ٹیکس بچانے کی کوشش کی سیلولوز ایسیٹیٹ. ہاں جی, آپ نے بالکل اچھا نام یاد, جو فلٹر میں استعمال ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ایس ایچ بنگے صاحب کہ جو چیزیں کنٹینر میں کلیئر ہوتی ہیں, جو واردات ہوتی ہے, مثال کے طور پہ جی ڈی میں وہ نہیں ہوتی. مثلا کہتے ہیں کہ جی اس کنٹینر کے اندر جی چھالیاں ممنوع ہے نا, یا الیکٹرانکس کا سامان ممنوع ہے نا, تو اگر یہ اس کے اوپر لکھ دیں جی اس میں تو بادام ہے, تو بھائی جب کھولے گا تو کوئی دیکھے گا نا. اب ہر کنٹینر اگر ہم کہیں جی عمران جام کے ذمے ہے, عمران جام کھولے, یا ANF والے ہر کنٹینر کو پکڑیں اور اس کو کھولیں اور پھر بتائیں کہ اس میں کیا ہے, تب جا کے پکڑا جائے گا. ابھی یہ ریسنٹلی 3 دن پہلے جو ہے لاہور ایئرپورٹ پہ ایک بندہ 1.25 کروڑ کا الیکٹرانکس کا سامان لے کے آیا, عمران نامی اسمگلر, اس کو کسٹم والوں نے کلیئر کر دیا جی, ANF والوں نے پکڑ لیا, ANF کے پاؤں پکڑ لیے کسٹم والوں نے, تو انہوں نے چھوڑا تو ASF والوں نے پکڑ لیا. اب ASF والے پکڑ کے دوبارہ لے گئے ان کے پاس. اب انہوں نے کیا کیا, کسٹم والوں نے اس کو آدھے سامان سمیت باعزت وہاں سے چھوڑ دیا, اور میری اطلاع کے مطابق باقی سامان ان کے گھر چھوڑا ہے. اور یہ ہمارے تک معلومات ANF نے جب ایک رپورٹ بنا کے لکھی کہ بندہ یہاں پہ پکڑا گیا, کسٹم والے کے کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی, اور کسٹم والوں نے بہترین سہولت کاری کی ہے ان کی, اور ASF والے نے ان کو انٹرسیپٹ کر کے پکڑا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے پورے ملک میں یہ کسٹم کا نظام کنٹینر چل رہے ہیں, میں آہت دورانی سے شروع ہوتا ہوں کوئٹہ سے, ہم کراچی سے ہوتے ہوئے, لاہور سے ہوتے ہوئے, جہاں کے گوداموں سے کروڑوں روپے کا سالانہ مال جو ہے اربوں روپے کا چوری ہو رہا ہے. ہم گلگت تک جاتے ہیں کہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی کنٹینر کے اندر اخروٹ ہیں, وہ نکلتی سگریٹ کا فلٹر کی روئی ہے. سر میں اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کروں کہ ہم نے آج سے بہت شروع میں یہ پروگرام کیا تھا کہ کراچی سے جب افغانستان اپنا سامان امپورٹ کرتا ہے نا, تو اس میں سے بہت سارے کنٹینر ایسے ہوتے ہیں جسے افغانستان طور خم پہ واپس کر دیتا ہے کہ یہ تو ہم نے منگوائے ہی نہیں ہے. اور اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ٹریکر کمپنیاں ہیں, ٹھیک کمپنیز ہیں, وہاں سے جب نکلتا ہے کنٹینر تو 1-2 کلومیٹر کے بعد اس کنٹینر کو سٹاپ لگ جاتا ہے اور پیچھے سے سامان چینج ہوتا ہے. پھر کنٹینر اپنی جگہ سے نکلتا ہے. اس کے اوپر بھی گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا. ملتان میں کیا ہوا ہم نے بتایا کہ وہ کس طرح ملوث تھے لوگوں کے ساتھ, وہ ایک صحافی کی وائف بھی تھی, ٹھیک ہے, وہ سارے واقعات بس آئے اور گزر گئے.
اس کے اوپر ابھی تک کوئی ایک ایسا ایکشن نہیں ہوا کہ نہیں. قوم وہ کو جو ہے آپ نا. صحافی والی بات کر رہے ہیں نا وہ ایک پراپوگنڈا تھا. میں آپ کو اور وہاں پہ ایک عدنان چانڈیا ہے, ایک ارسلان میرانی ہے, وہ عرصہ دراز سے ملتان ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے وارداتیں کر رہے ہیں, اور وہ صرف سہولت کاری کرتے ہیں. دبئی سے جو جہاز اڑتا ہے نا وہ لین لیتے ہیں اسمگلر ان کے ساتھ, اور ان کے سب کو پتہ ہے کسٹم کے بڑوں کو, لیکن نہ ان کو وہاں سے نہیں ہٹایا جاتا. اور یہ 10 سال سے ایک ہی جگہ پہ, ویسے 30 سال سے وہ بیٹھا ہوا ہے عہد درانی, اس کو نہیں ہٹایا جاتا, اس کو کمائی پوت سمجھا جاتا ہے. تو میں بہت شکریہ جناب ایس ایچ بنگش صاحب. تو ناظرین, وزیر اعظم صاحب کی بھی پالیسی ہے کہ کسٹم کا جو ہے یہ سمگلنگ کا جو ہے اس کی کمر توڑی جائے, سمگلنگ کی حوصلہ شکنی کی جائے. انہوں نے وزیر اعظم معائنہ کمیشن کو کہا تھا کہ سمگلروں اور کسٹم کے جو آفیسرز ہیں ان کے درمیان جو تعلقات ہیں, ان کے درمیان جو گٹھ جوڑا ہے اس پہ انکوائری کی جائے. صرف 37 افسران کی انکوائری ہوئی, اس کے بعد معاملہ ٹھپ ہو گیا. تو جناب میں وزیر اعظم سے کہوں گا کہ وزیر اعظم معائنہ کمیشن کو کہیں کہ اس میں صرف 37 نہیں ہیں, 3700 لوگوں کی انکوائری ہونی چاہیے. وہ سب عہد درانی کے معاملات بھی دیکھیں. ہم تو دیکھیں جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ پروگرام کرتے ہیں. جب ہم سمگلروں کے خلاف بولتے ہیں, سمگلروں کے جو سہولت کار افسر ہیں ان کے خلاف بولتے ہیں, کہاں سے ہمیں تھریٹ آتے ہیں. کبھی عہد درانی تھریٹ کرتا ہے, تو کبھی جناب لاہور سے فیصل ڈھیلو کے جو ہیں ساتھی وہ تھریٹ کرتے ہیں. لیکن ہم تو سچ جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھ رکھے ہیں. پھر ہمارے فیلڈ مارشل جناب آرمی چیف عاصم منیر صاحب کا ویژن ہے یہ کہ جی کسی نہ کسی طریقے سے اسمگلنگ کو بند کیا جائے. تو ان سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ اب اس معاملے میں اگر آپ دیکھ لیں کہ گدھوں کی کھالوں کی اسمگلنگ میں خود بڑے فیسیلیٹیٹر جو ہیں وہ کسٹم کے آفیسرز نکلے ہیں, خواتین آفیسرز نکلی ہیں جو رپورٹ آئی ہے. لیکن اب کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی, کیا ان کے خلاف کوئی پرچہ ہوگا؟ اور عمران جام جو ہے کیا اس کو ریوارڈ منی دی جائے گی کہ اس نے درست کیا ہے؟ بلکہ اس کو تو نہ صرف ریوارڈ منی دی جائے, اس کی جو معطلی کی گئی تھی, اس کی جو دل شکنی کی گئی, اس کا الگ سے اس کو معاوضہ ملنا چاہیے کہ بھائی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا, اور جن لوگوں نے اندھیرے میں رکھا ان کی تنخواہیں بند ہونی چاہیے, ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. اور پھر یہ قوم کا پیسہ ہے اور قوم کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. کنٹینروں میں ممنوع مال سمگل ہو رہا ہے اور قوم کو کہا جا رہا ہے اس میں اخروٹ ہیں, اس میں لیدر گڈز ہیں, جہاں وہ کھوتے کی کھا لے رہی ہیں اور کھوتے کھلائے جا رہے ہیں عوام کو. شمشاد مانگڑ اور جناب ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.